हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आपको पता ही होगा कि आज हमने किस चीज़ के ऊपर बात करनी है और वो है मुझे फिर क्यों निकाला। यकीनन ये सवाल आने वाले दिनों में आपको हर जगह मिलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब कर रहे थे, उन्होंने उस तरमीम को कलअदम करार दिया है इलेक्शन एक्ट की, जो पार्लियामान ने मंजूर की थी, जिसमें कहा गया था कि कोई ऐसा शख्स पार्टी का सरबराह हो सकता है चाहे वो जो है डिस्क्वालीफाई हुआ हो। ये जब तरमीम लाई गई थी उस वक्त भी खासी मुतनाज़ा थी, इस पर अपोजिशन पार्टियों ने खासा शोर मचाया था। मगर आज जो फ़ैसला दिया है चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने ख़ुद ही लिखा है, उसमें उन्होंने कुछ वजाहत की है, कुछ की उन्होंने कहा है रीज़न्स टू बी रिकॉर्डेड लेटर, यानी बाद में बताएंगे। उन्होंने कहा है कि जनाब इलेक्शन एक्ट 2017 की शिकों 203 और 232 की तशरीह और उनको पढ़ने के लिए आइन के आर्टिकल 62 और 63 को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए, यानी उन्होंने साथ जोड़ दिया है इलेक्शन एक्ट को। और उन्होंने कहा है कि कोई भी शख्स जो आइन के आर्टिकल 62 में बताई गई अहलियत पर पूरा ना उतरता हो या आर्टिकल 63 के मुताबिक नाअहल हो, वो सियासी जमात का सरबराह नहीं बन सकता। ये पाबंदी उस दिन से होगी जब इसे नाअहल करार दिया गया होगा और उस वक्त तक रहेगी जब तक आर्टिकल 62-63 के तहत अहल नहीं हो जाता। और फैसले में ये भी कहा गया कि उनकी नवाज़ शरीफ की जो 28 जुलाई की जब वो पार्लियामान से रुखसत किया गया उन्हें और वो वज़ीर आज़म नहीं रहे, उसके बाद से लेकर और अब तक बतौर पार्टी सरबराह उन्होंने जो भी एक्शंस लिए हैं वो नल एंड वॉइड तस्वुर होंगे। अच्छा, और पार्टी सरबराह तो वो अक्टूबर में बने थे। जी, तो मतलब अक्टूबर से लेकर के, लेकिन इसमें क्योंकि फ़ैसले में 28 जुलाई के बाद नवाज शरीफ का कोई भी हुक्म, अच्छा, इसमें हम एक चीज़ भी वाज़ेह कर दें कि ये अभी शॉर्ट ऑर्डर है। वही मैंने बताया कि रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर हैं। बहुत सवालात हैं हमारे पास, हो सकता है कि उनके कुछ जवाब हमें फुल ऑर्डर में मिल जाए, ज़्यादातर सवालों का मिलेगा। लेकिन उन्होंने शुरू में ये कहा है कि जनाब आर्टिकल 17 जिसके बारे में लोग कह भी रहे हैं, वकला खासे कह रहे हैं कि आइन का आर्टिकल 17 है, वो हर शख्स को ये इजाज़त देता है कि वो अपनी सियासी जमात बना सके और उसमें कहीं कोई ऐसी कदगन नहीं है कि आप डिस्क्वालीफाइड है कि नहीं है। तो उसका भी उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि इसमें आर्टिकल 17 हर शहरी को बुनियादी हक़ देता है कि वो सियासी जमात तश्कील दे सके उन हदूद व क़यूद के अंदर जो क़वानीन ने आयद की हैं, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत और पब्लिक ऑर्डर और इखलाक के मुताबिक हों। अब इखलाक सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी, अच्छा देखिए पब्लिक मोरालिटी जो है फंडामेंटल राइट सब्जेक्ट टू पब्लिक। अच्छा, वो मोरालिटी सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगी, बिल्कुल जाहिर है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं। 62-63 किन पर अप्लाई होता है? अरकान पार्लियामेंट। जाहिर है नवाज शरीफ अरकान पार्लियामेंट नहीं है, टेक्निकली 62-63 उस पर अप्लाई नहीं हो सकता। यहाँ इंटरप्रिटेशन की गई। हाँ, कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड किया है और ये कहा है कि क्योंकि पार्टी सरबराह बिलवास्ता या बिला वास्ता तौर पर पार्लियामान के अरकान पार्लियामान की जो या पार्लियामान का जो प्रोसेस है, जो अमल है, उससे इंटरलिंक्ड होता है, क्योंकि जैसे इसमें अब सेनेट के इलेक्शंस होने वाले थे और जो भी अरकान नॉमिनेट किए थे PMLN ने, वो अब उनकी जो नामजदगी है, आर्गुमेंट ये है कि एक शख्स जो पार्लियामेंट का मेंबर बनने का अहल नहीं है, वो किसी और को पार्लियामेंट का मेंबर बनने की इजाजत कैसे दे सकता है? थ्रू टिकट। लॉजिक ये है। हाँ, लॉजिक बिल्कुल लॉजिक है। और अगर देखा जाए तो बात किसी हद तक ऑन द सरफेस सही भी है कि एक आदमी जो कि बतौर पार्लियामेंटेरियन अगर नाअहल हुआ है, और क्या वो सरबराह रह सकता है या सरबराह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात बता, अगर नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी होते और उनको ये टिकट देने का इख्तियार ना होता, तो तब क्या होता? नहीं, तब कुछ नहीं होता। तब जैसे जहांगीर तरीन जब नाअहल हुए तो इस वक्त तो PTI के सेक्रेटरी जनरल थे,
تو وہ خود بخود رضاکارانہ طور پہ الگ ہو گئے یا کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا 62-63 کے تحت ان کی نااہلی کا، اس میں یہ تھا کہ وہ پارٹی عہدہ نہیں رکھ سکتے؟ کچھ یاد ہے؟ وہ اس میں تو میرا خیال ایسی کوئی بات وہ خود ہی الگ ہوئے تھے کیونکہ وہ بطور پارلیمنٹیرین ظاہر ہے نااہل ہو گئے تھے. اس میں ایک جی صحیح ہے. مجھے ایک تھوڑا سا سوال ہے، ہاں ایک دم صحیح ذہن میں آیا ہے کہ پرویز مشرف صاحب شاید کافی خوش قسمت ہیں کہ وہ کبھی ارکان پارلیمان نہیں بنے. اب مجھے پتا ہے کہ ان پر کوئی 62-63 کا کیس نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ ایک کو کرنے سے، سپریم کورٹ کے ججوں کو نظر بند کرنے سے، کانسٹیٹیوشن کو میوٹیلیٹ کرنے سے کے بعد آپ صادق اور امین رہتے ہیں یا نہیں، پی سی او لگانے سے، پی سی او وہ سب کچھ، وہ کانسٹیٹیوشن کو میوٹیلیٹ سب کچھ. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد آپ صادق اور امین ہونے کے تقاضوں کو پورے کرتے ہیں. لیکن سر ایک سیکنڈ میں ختم کر دے دیں. وہ بھی تو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں، رائٹ؟ تو یہ کیسا ہے؟ اچھا اس میں تمہیں بتاؤ کون سا دوسرا پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے؟ کون؟ وہ ہیں علامہ طاہر القادری، وہ تو ڈوئل نیشنل ہیں. تو ظاہر ہے اب یہ اگر 62-63 لگتی ہے کیونکہ ڈوئل نیشنل کی اب پارلیمنٹ میں رکنیت نہیں ہو سکتی تو وہی اس کا مطلب ہے وہ بھی پارٹی ہیڈ نہیں رہ سکتے. یہ ایک وہ ہے. دوسرا جو ہے عمران خان صاحب، ہاں اگر پبلک موریلٹی کی بات آتی ہے تو کل کو کوئی اگر کیس لے جاتا ہے عمران خان کے خلاف، اگر کنوکٹڈ ہے پبلک موریلٹی، نو اب تو دیکھیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ کیس لے جاتا ہے سیٹ کہ جناب یہ پبلک موریلٹی پہ بحیثیت پارٹی صدر کے بات ہو رہی ہے، وہ پورا نہیں اترتے بیکاز آف دا سیتا وائٹ کیس اور بیکاز آف ادر پبلک موریلٹی کی بات ہو رہی ہے. اس وقت کی سپریم کورٹ کی موڈ پہ ڈیپینڈ کرے گا. ہاں یہ بھی ہے مین بات تو یہی ہے. میں یہ پہلے جب اس کیس پہ کوئی کورٹ کا فیصلہ ہو اس کے بعد وہ I would agree with that. لیکن اس پر صرف پرسیپشن پہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں پرسیپشن پہ نہیں ہو سکتا، وہ کورٹ کا تو فیصلہ ہے نا امریکی عدالت کا. وہ تو امریکہ میں نائل ہوگا نا. لیکن سر باٹم لائن یہ ہے it depends on the wisdom of the court. Yes. ہاں اب دیکھیں یہ بھی کانسٹیٹیوشن کو وہی انٹرپریٹ اگر ہو سکتا ہے کہ میں سے کوئی غلط بات کر رہا ہوں فرام اے لیگل پوائنٹ آف ویو، یہ جو آج ہوا ہے اسی کوئی قانونی پروویژن تو نہیں ہے نا. یہ ایک انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی. تو انٹرپریٹ تو آپ کہیں بھی کسی طرح کر سکتے ہیں. ہاں بالکل. چلے اس پر یہ تو کورٹ کا اختیار ہے. بالکل کورٹ کا اختیار ہے. اس پر بھی جو ڈیبیٹ چلتی ہے کانسٹیٹیوشن اور پارلیمنٹ پہ اس پر بھی آتے ہیں. لیکن ابھی جو اس کے جو امیڈیٹ اثرات ہیں، یس ٹھیک ہے. اب بہت لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، ہم بھی جو سوال پوچھ لیتے ہیں اور شاید آپ ان کو بہتر بتا سکیں مباشر. وزیر اعظم کو کوئی فرق پڑے گا؟ شاید کا خیال وزیر اعظم کو نہیں پڑے گا کیونکہ اس وقت جب ان کی نامینیشن ہوئی اور وہ کیونکہ انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا، وہ تو ظاہر ہے اس وقت پارٹی صدر ویسے بھی سردار یعقوب ناصر تھے اور بیونڈ دیٹ پہ پارلیمان کا اپنا ایک عمل ہوتا ہے تو وہ کلیئر ہے. سینٹ کا پرابلم جو ہے وہ خاصا گمبھیر ہے کیونکہ اب میجورٹی پارٹی نون لیگ نے بننا تھا سینٹ کے اندر، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے زیادہ تر سینیٹر انہی کے بننے تھے. تو اس کے بارے میں اب الیکشن کمیشن بھی بیٹھا ہے. انیشیل پہلے تو آپ یہ سمجھا دیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ناظرین کو یہ نہ پتا ہو، سینٹ پہ اثر پڑ کیوں رہا ہے؟ پڑ یہ رہا ہے کہ کیونکہ نواز شریف صاحب نے اپنے دستخط بطور پارٹی صدر کے دیے تھے کہ جناب یہ آپ اور آپ کو میں نامینیٹ کرتا ہوں. جی جب وہ پارٹی صدر ہی نہیں رہے، لیکن ہمیں کلیئرلی ایکسپلین کر دیں تو وہ جو ہے اس وجہ سے ان کے الیکشن پہ کوشچن مارک لگ گیا ہے کہ الیکشن کا کیا ہوگا. اب یا تو ری شیڈیول کرے گا کیونکہ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے. اچھا میں وکلا سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ 1994 میں ایک غلام مصطفیٰ جتوئی، آپ کو یاد ہے، وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی رہے اور بڑے نون پارلیمنٹیرین بھی تھے. ان کا کیس تھا، ایسے ہی کیس تھا کہ انہوں نے جب ساری چیزیں اپنی پوری کر لی نامینیشن کے لیے، سب چیز ایکسیپٹ ہو گئی، اس کے بعد ڈیفالٹ کے کیس میں کسی نے چیلنج کیا کورٹ میں. تو انہوں نے یہ پلی لی کہ جناب یہ پروسیس کیونکہ کمپلیٹ ہو چکا تھا تو یہ پہلے لگنی چاہیے تھی، تو اب اس کو وہ کر دیا جائے، آتھورائز کر دیا جائے اینڈ دا کورٹ ڈیٹ. تو مطلب 1995 سپریم کورٹ، مطلب کہ کورٹ نے یہ فیصلہ دیا آرٹیکل 12 کی روشنی میں. آرٹیکل 12
ہے protects against retrospective punishment. بالکل ٹھیک ہے کہ آج ہم نے آپ کو پنش کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ goes backward in time. ٹھیک ہے، یہاں retrospective punishment ہے اور لودھرا ہے نہیں. اچھا ہاں وہ تو ایک سینٹ کی بات ہے. ایک مجھے سوال ہے کہ اگر کوئی یہ پوائنٹ ریز کرے، اور آپ نے بھی ایک پوائنٹ ریز کیا تھا میرے خیال شو سے پہلے، فریڈم آف ایسوسیشن کا، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں کہ اگر کوئی یہ پوائنٹ ریز کرے کہ سر جی آپ نے تو خود آرٹیکل 12 کی خلاف ورزی کی ہے، ہاں یہ کس عدالت میں جائے گا؟ کس کے خلاف؟ کس کے خلاف؟ اگر نواز شریف کی سائڈ سے ایک کوئی پٹیشن یا جو بھی کیس فائل ہو کہ جی یہ ڈیسیجن از اگینسٹ آرٹیکل 12 آف دا کانسٹیٹیوشن، وہ کس کے پاس جائے گی؟ وہ کس کے پاس نہیں جا سکتے، وہ صرف اس کیس میں ریویو فائل کر سکتے ہیں، اور ریویوز نارملی عدالت عظمیٰ جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے، یہ تو گیم اوور، اور وہ کہتے ہیں کہ گیم اوور. 90s میں مبشر تمہاری یادداشت چونکہ اچھی ہے، یا تو بے نظیر کی حکومت برطرف ہوئی تھی یا نواز شریف کی، اور انتخابی شیڈیول کا اعلان ہو گیا. جی تو عدالت میں چیلنج کیا گیا، تو فیصلہ یہ تھا کہ مطلب یہ جو اقدام ہوا ہے یہ تو غلط ہے، لیکن چونکہ الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے اور پروسیس شروع ہو چکا ہے، لہٰذا ہم نہیں روک سکتے. یہ بھی ایک پریسیڈنٹ ہے، ریزولوشن کا کیس ایسا ہوا تھا نا، یہ بھی ایک تو اس کا کورٹ چاہے تو یہ کر سکتی ہے، کورٹ چاہے تو کہ ٹھیک ہے وہ نااہل ہیں صدر کے طور پہ، لیکن سینٹ کے جو الیکشن ہیں وہ ایکسیپشنل کے طور پہ ایک نارملی جو ہے وہ کورٹ ظاہر میٹ کر سکتی ہے. مین اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ ایوان بالا کے فنکشننگ میں سپریم کورٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتی فار واٹ ایور ریزن. انڈائریکٹ وہ کہہ رہے کہ انٹرفیئرنس ہے، اور یہ ایک برا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا فار ٹائمز ٹو کم. پارلیمان جو ایک اور یہ یاد رکھیں بڑی لمبی ہسٹری ہے پورے پریسیڈنٹس کی، اس پہ بھی بات کریں گے. آمروں پہ اپلائی نہیں ہوتی، نہیں ظاہر ہے کبھی نہیں. سابق آمروں پہ بھی اپلائی نہیں ہوتا سر، آپ مطلب سرونگ آمر اور سابق آمر کیا ہو گیا؟ آمر ہوتا ہے. نہیں وہ این والا آپ کنفیوز کریں. کوئی بات نہیں سر. سینیٹ کی بات ہو گئی، لیکن صرف سینیٹ کے انتخابات تو نہیں ہے نا، کافی بائی الیکشنز بھی ہوئی. بالکل، ان میں جو پاکستان مسلم لیگ کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، 120 چکوال، لودھرا، رائٹ، ان کو ٹکٹ پارٹی سربراہ نے ہی دی تھی. ہاں ٹیکنیکلی ان کا کیا بنے گا؟ کوسچن مارک آ گیا. کوسچن مارک تیرا کیا ہوگا؟ تیرا نہیں کیا ہوگا؟ میں جینوئنلی تو اسی لیے جب سپریم کورٹ کی جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آتی چیزیں پھنسی رہیں گی. صحیح ہے. اور اگر اتفاق سے یہ سارے جو گھٹیا اقدامات ہیں نواز شریف نے کیے ہیں، اس لیے وہ بار بار زد میں آ رہے ہیں. اور کسی نے نہیں کیا. نہیں وہ تو دیکھیں بلیک مارکس دونوں کی ہسٹریز پر ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. بالکل. لیکن میرا یہ سوال ہے، اور ظاہر ہے کہ ابھی فل ججمنٹ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس پہ کیا ہوگا، لیکن ہم اسپیکولیٹ تو کر سکتے ہیں. ہم اور بیٹھ کے یہاں پہ آج کر ہی کیا سکتے ہیں، ہمارے پاس سوال جواب کم ہے. ہاں لیکن اسپیکولیٹ کرتے ہوئے مبصرین اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ضرور کرتے ہیں. نہیں ظاہر ہے میں کچھ نہیں. ہاں بالکل بالکل، اکارڈنگ ٹو سورسز سم پیپل سے میں نے سنا ہے allegedly. تو کیا ہوگا بائی الیکشن کا؟ آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں آپشنز تو یہی ہیں کہ دوبارہ سے یا تو الیکشن کمیشن کوئی طریقہ کار وضع کرے کہ جناب ٹھیک ہے جو لڑا ہے وہ تو اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں لڑا ہے، اس کی صرف اگر نامینیشن کا مسئلہ ہے تو اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی الیکشن کمیشن کو ایک نیا پورے کا پورا پروسیس واضح کرنا پڑے گا، کہ نیا شیڈول جاری کرنا پڑے گا. الیکشن کمیشن کے جو سابق سیکریٹری ہیں کنور دلشاد، انہوں نے کہا میرے خیال میں تو نیا شیڈول جاری کرنا پڑے گا. وہ تو ری شیڈول تو ہو گئی. اس پر مزید بات کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر سیاسی جماعتوں کے ریئیکشن بہت پریڈکٹیبل ہیں. مسلم لیگ نواز نے کہا ہے کہ جناب پارٹی سے بھی نکال دیا ہے، دلوں سے کیسے نکالیں گے. اور اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے کہا بالکل جی انصاف کی جیت ہوئی ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، اور ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے. خود کچھ جیکٹ پہن رکھی ہے. ہاں بالکل. اور اب آ جاتے ہیں اس کے سیاسی پہلو کی طرف کیس کے، کیونکہ پاناما کیس کے بعد بھی بڑی بات ہوئی تھی. اچھا دیکھیں اب ایک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو یقیناً نواز شریف کا جو نیریٹو جو ان لوگوں نے بڑے سوچ سمجھ کے
کوریوگراف کیا اور بلڈ کیا ہے. اور کافی حد تک لوگ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بھی ان کا کافی ساتھ دیا ہے. انفیکٹ لوگ تو شاید یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ان کی الیکشن کیمپین تو نہیں چلا رہے. لوگ کہتے ہیں نہیں, مطلب دیکھو یہ ہم نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ ہماری پچ پہ, مطلب سیاسی جماعتوں نون لیگ کی پچ پہ آ کر کے اگر سپریم کورٹ کھیلے گی اور وہ بھی ریورس اور وہ بھی فل ٹاس دیں گے مارے گی تو چھکے مارے جائیں گے. تو ریورس سوئنگ لگ رہی ہے. نہیں, یہ ریورس سوئنگ نہیں ہے فل ٹاس. اچھا یار دیکھو یار اسکول کے 15 منٹ ہیں, اب کرکٹ میں نہیں گھستے نا یار. ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیناما فیصلے سے, جو اگر میں کہوں کہ کمزور تھا تو اس کا مطلب ہے کہ میں پٹواری ہوں, میرا لفافہ آج ہی آیا ہے, میری جیب میں گرم ہے اور میں نواز شریف کا عاشق ہوں. تو وہ اپنی جگہ. تو نواز شریف کے جو نمبر 1 عاشق ہے پاکستانی سیاست میں, ان کا کیا کہنا ہے پیناما ورڈکٹ کے بارے میں, ذرا یہ بھی سن لیجیے. اس کو بینیفٹ کیا ہوا, ایک جوڈیشری نے جس طرح اس کو جو ایویڈنس سامنے آئی, جو جی آئی ٹی میں ایویڈنس سامنے آئی, انہوں نے ایک بڑا کمزور فیصلہ دے دیا کامے کا. کہیں بھی دنیا میں عدلیہ نے کنٹیمپٹ میں بلا کے جیل میں ڈالنا تھا, وہ اور شیر ہوتا گیا. جب عدلیہ کچھ نہ کرے, جو ریسٹرینٹ کہتے ہیں, وہ اور بولنا شروع ہو گیا. مطلب کہ جو بات ہم نے بات کہی ہے, کیلیبری, منی ٹریل, جے آئی ٹی, لنڈن جانا وغیرہ, اینڈ میں کھودا پناما نکلا اقامہ. اس کی بھی ڈیفینیشن بڑی ڈیبیٹیبل ہے. اب تو سبھی کہہ رہے ہیں, جب ہم کہہ رہے تھے تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ بکواس ہے. نہیں, وہ تو اب اگر انہوں نے کہہ دیا تو پھر آپ ان کو لفافہ کہیں اپنی جگہ, وہ اب نہیں کہہ سکتے. پھر جی ٹی روڈ, سو آن اینڈ سو فورتھ, مجھے کیوں نکالا, مومنٹم. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ انگلی بھی کرنی ہے اوپوننٹ, کیونکہ یہ سپریم کورٹ کو ایک پولیٹیکل اوپوننٹ کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. ہاں, ان کو پرووک کرنا ہے. نہال ہاشمی, طلال چودھری, دانیال عزیز, اب پارلیمنٹ میں بھی. اچھا, اب ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے ریاکٹ بھی کرنا ہے. اور اگین میں کہوں گا کہ نہال ہاشمی کو جو سزا ملی ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں, انہوں نے جو باتیں کی ہیں. طلال اور دانیال کا کیس ابھی چل رہا ہے. لیکن پھر ایک سوال پوچھا جاتا ہے, جو پہلے بھی آپ پوچھا تھا میں نے, اور ایک بات پھر, کہ خادم رضوی نے جو کچھ کہا وہ کنٹیمپٹ نہیں ہے. اچھا, جب آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھیں, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے سپورٹر سے, وہ کہتے ہیں کہ یار وہ ایک سینیٹر اور آپ اس کو خادم رضوی کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہو, لیکن میلارڈ ان دا آئیز آف دا لا آل آر ایکول نا, یا نہیں؟ اور اگر آپ اتنی بلیٹنٹلی اینڈ سم آر مور ایکول دین ادرس, تو اس کے پھر تو آپ دکھا رہے ہیں نا کہ سم آر مور ایکول دین ادرس. تو اگین آپ ان کی نیریٹو کو مزید سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اب آپ آ جاتے ہیں آج کے فیصلے پر. ٹھیک ہے, اب سیاست کے میدان میں کوئی یہ نہیں دیکھے گا, نہیں میلارڈ, according to Black's Law Dictionary, according to this article, according to this whatever. سیاست میں چلتی ہے پرسیپشن, اور میں مانتا ہوں کہ ہر پولیٹکس از لوکل, ہر حلقے کی ایک الگ پولیٹکس ہے اور ڈرٹی بھی ہے, لیکن ایک نیشنل نیریٹو بھی ہوتا ہے. میری نظر میں ان کا نیشنل اب تک نیریٹو کامیاب رہا ہے. سوال ہے کیا اس کو مینٹین کر سکتے ہیں, یا اگر نہیں بھی کر سکتے تو اس فیصلے نے بڑی ہیلپ دے گا ان کو مینٹین. یہی ہے نا, یہی ہے. اب یہ تو ہو گیا کہ ان کے حق میں کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف کیا جا رہا ہے. میں خیال اس بریک کے بعد آپ ایک بریک لے لیتے ہیں. اس بنیاد پہ نیریٹو کو سپورٹ دیا کیا نواز شریف کے حامیوں نے آج مٹھائیاں بانٹی ہیں کیا؟ جی سر, میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی بتاتے ہیں نا, بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ایک سوال پوچھا تھا کہ اب نواز شریف کا نیریٹو ہوگا, مجھے دوبارہ کیوں نکالا, اور کیا یہ مومنٹم سسٹین کر سکے گا الیکشنز کا, یعنی کہ کیا سیاسی فائدہ ملے گا اس فیصلے کا پاکستان مسلم لیگ نون کو. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بالکل ملے گا, لیکن اس کی ایک پھر کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی ہے کہ جی بس اب جو پارٹی کو ساتھ سمیٹا ہوا تھا وہ اب بکھرنے لگ جائے گی, اور یہ مومنٹم سمپتھی ووٹ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا. آپ کی رائے؟ یار میرے خیال میں تو دیکھیں, پارٹی جب بکھرنی چاہیے تھی تو وہ ڈسکوالیفیکیشن پہ بکھر جاتی, جب سب کو یہ لگ رہا تھا کہ پرائم منسٹر شپ سے آؤٹ ہوئے. ابھی تو یہ ہوگا کہ رہبر ہو کر کے آ جائیں گے, یا کوئی بھی ایک سیریمونیل پوسٹ لے لیں گے, لیکن اندر کام تو وہی چلے گا. مطلب وہ یہی ہوگا کہ میں سائن نہیں کروں گا, زرار سے کہوں گا چل انگوٹھا لگا دے, یہ نام ہے. تو بس وہ بیسیکلی یہی ہوگا. اچھا, میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ پارٹی جو ہے بالکل بکھر سکتی ہے
اگر اپوزیشن اسٹرانگ نظر آئے جمپ کرنے والوں کو، مال روڈ پہ جو کچھ ہو گیا لاہور کے، اس کے بعد سے جو ہے صورتحال، اور پھر یہ لودھرا، اور ویسے جو اوور آل ایک پرسیپشن جو ہوا میں بن رہا ہے کہ جی تحریک انصاف نے اپنا عروج دیکھ لیا، اب سلائڈ پہ ہے، تو اگر میں جمپ کرنا چاہوں بھی تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ تو شاید اس لیے بھی پارٹی جو ہے انٹیکٹ رہے گی. بالکل صحیح. اور پالیٹکس میں پرسیپشن از ایوری تھنگ. ایک اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ دیکھیں گے کہ مریم اور حمزہ کے بیچ میں پھڑا ہوگا. اگر ہوگا بھی صحیح نا تو وہ میرے نظر میں الیکشن اگر سامنے کامیابی نظر آ رہی پھر نہیں ہوگا، بعد میں ہوگا. ایگزیکٹلی بعد میں ہوگا. جی اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم نے مان لیا کہ پچھلے 70 سال میں سیاستدان تو ہوتے ہی بدماش ہیں، انہیں کیا پرواہ ہوتی ہے، ورنہ یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. اچھا، عامروں کے بارے میں بھی ہم نے کئی باتیں کی ہیں کہ جی جو بھی عامر آتا ہے آئین کی پامالی کر دیتا ہے، ایوب خان، ضیاء الحق، مشرف، جس کا بھی آپ نام لیں. اچھا، یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جو گارجین آف کانسٹیٹیوشن ہے یعنی سپریم کورٹ ججز، جی کیا وہ انہوں نے 70 سال میں اس اپنے فرض کو کس قدر اپ رائٹ طریقے سے نبھانے کی کوشش کی ہے؟ بالکل، ویری گڈ. یہ سوال بھی ساتھ ہی ہوتا ہے. ویری گڈ کویسچن. ایک ججمنٹ نے میں جسٹس ثاقب نثار نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ دا جوڈیشل ہسٹری آف پاکستان از آلسو مارڈ. کیسے ہے؟ ہاں اچھا، اس سے پہلے میں تھوڑی سی، کیونکہ شرائط و ضوابط لاگو ہیں، ہم چیزیں سلیکٹیولی دیکھتے ہیں، حقائق بھی. اگر آپ نواز شریف کے ساتھ ہیں ہاں تو آپ کو سپریم کورٹ کی پوری بلیک ہسٹری سامنے رکھ دیں گے. اگر آپ ان کے مخالف ہیں آپ نواز شریف کی بلیک ہسٹری رکھ دیں گے. دونوں باتیں سچ ہیں. ایک کو تسلیم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا غلط ہے. ٹھیک ہے، تو نظریہ ضرورت ہاں سب سنتے ہیں. یہ آیا کہاں سے ہے؟ 1955 میں جب گورنر جنرل غلام محمد نے کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کیا، مولوی تمیز الدین کیس آیا سپریم کورٹ کے سامنے. وہاں چیف جسٹس محمد منیر نے کہا نیسیسٹی نوز نو لا. ضرورت کوئی قانون نہیں دیکھتی. ٹھیک ہے، اور اپنے بات پر بھی کیا، اور اس نے کہا کہ جی بالکل جو غلام محمد نے کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، کنسسٹنٹ بندے تھے چیف جسٹس محمد منیر صاحب. کیونکہ 3 سال بعد اسٹیٹ ورسز 200 جب اسکندر مرزا ایوب خان کا کو آیا، اس میں اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کا ترجمہ کریں. جسٹس منیر کہتے ہیں a successful coup is an internally recognized legal method of changing the constitution. ہاں، تختہ الٹنے کی کامیاب کوشش ایک قانونی طریقہ ہے آئین میں ترمیم لانے کا. مطلب ڈنڈا. اچھا، یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. افتخار چودھری نے نظریہ ضرورت دفن کر دیا تھا. جی، لیکن پتہ ہے اس کی جو لاش ہے نا وہ بار بار ایگزیوم بھی ہوتی رہتی ہے. بہرحال پھر ہم آ جائے 70s میں تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر. ٹھیک ہے، اچھا کچھ ججز نے ڈیسینٹ بھی کیا، یہ نہیں ہے سب ججز، لیکن ریننگ سپریم کورٹ کی بات ہو رہی ہے نا. پھر ضیاء الحق کی ملٹری ٹیک اوور کو اگین نظریہ ضرورت کے تحت کہ نہیں کوئی مسئلہ. ایک بات ججز نے کہا، نسیم حسن شاہ نے بھی کہا کہ یار سب سے اچھی بات عامر کی یہ ہوتی ہے کہ وہ آتے ہی پہلے ججز کو سمجھا دیتے ہیں تاکہ پھر بعد میں پرابلم نہ ہو. اور کس نے سمجھایا سب سے زیادہ؟ جنرل پرویز مشرف، رائٹ. اور اگین کو، اگین پی سی او اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ ہماری جوڈیشل. یہاں آپ عدلیہ کی تحریک بھی نہ بھولیں. عدلیہ کی تحریک بھی آ جاتی ہے. لیکن عدلیہ کی تحریک کے بعد جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ جن ججز نے پی سی او پہ حلف لیا ان کو جو واپس مطلب ان کے لیے جو ایک وہ فارمولہ طے کیا گیا وہ غلط تھا، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس نے بھی عامر کے ہاتھ پر بیعت کی اس کو عدلیہ کا حصہ نہیں لینا چاہیے. ہسٹری کے ڈنڈے کے سہارے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے نا. اب دیکھیں کہ جوڈیشری کتنی اپرائٹ ہے یا نہیں. جب دس از آور جوڈیشل ہسٹری، ٹھیک ہے، یہ میرا اوپینین نہیں ہے، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. تو بالکل ججز شوڈ بی ابو پیٹی پولیٹکس. تاریخ کچھ ہمیں اور کہتی ہے.
اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اچھا ایک اور چیزیں بھی ہیں جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, نواز شریف بھی دودھ کے دھلے ہوئے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ تھے, بے نظیر بھٹو کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے مل کر ان کو سیبوٹاج کیا, ڈیسٹیبلائز کیا. 1997 سپریم کورٹ اٹیک, میمو گیٹ, یوسف رضا گیلانی, اور جب آپ کے پاس 62-63 امینڈ کرنے کی ضرورت تھی, ٹائم تھا, آپ نے نہیں کیا. چلتے چلتے یہ بتا دو پارلیمنٹ بالادست ہے یا آئین بالادست؟ چلتے چلتے ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. ایک بریک. صحیح بتا. ویلکم بیک. آج جو فیصلہ آیا وہ تو خیر آیا, لیکن جو پچھلے 2 دن سے ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے چیف جسٹس صاحب کا ایک ریمارک پہ کہ جی پارلیمنٹ بالادست ہے مگر آئین پارلیمنٹ سے بھی بالادست ہے. تو آج کا فیصلہ اس کی روشنی میں بھی میں دیکھ رہا ہوں. تو آپ اس بارے میں مبشر کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر مجھے لگتا ہے کہ 70 سال سے ہم یہی نہیں ڈیسائیڈ کر پائے اور ادھر ادھر ہی دیکھ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے ہمارے جتنے بھی ادارے نا, پارلیمان ہو گیا یا عدلیہ ہو گئی, پارلیمان کی ہم 12 بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے مسائل کو وہ لے جاتے ہیں نا, تو اس سے دوسرے کو موقع ملتا ہے, دوسرے ادارے کو انکروچ کرنے کا, جورسڈکشن اپنی ایکسٹینڈ کرنے کا. یہ بات تو صحیح ہے. ٹیکنیکلی جہاں تک میری سمجھ ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن بناتی ہے. ایک دفعہ کانسٹیٹیوشن بن گئی تو وہ پارلیمنٹ بلکہ پوری ریاست پر لاگو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ کے کانسٹیٹیوشن میں کسی ترمیم لانے کے لیے اور یا امینڈمنٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو پورا حق ہے. لیکن سپریم کورٹ کے پاس حق ہے کہ وہ اس کو انٹرپریٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ یہ بنیادی ڈھانچے سے تو متصادم. بالکل. اچھا, اب اس کے اوپر ایک بڑی مزیدار ججمنٹ ہے جو آج کے کانٹیکسٹ میں اور مزید مزیدار ہو جاتی ہے. 2015 میں ایک کچھ کانسٹیٹیوشنل اور سول پٹیشنز کو کلب کر کے سنا جا رہا تھا سپریم کورٹ میں. 13 ججوں کا فیصلہ ہے, ٹھیک ہے, جن میں سے میجورٹی میں خیال 9 ججوں نے کہا کہ جی کچھ حصے ہیں کانسٹیٹیوشن کی جن کو آپ آلٹر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمان, پاکستان کی پارلیمان یو کے پارلیمان کی طرح نہیں ہے, یعنی کہ کمپلیٹلی سوورن نہیں ہے پاکستان کی پارلیمان. ٹھیک ہے. اور اس کی جو ترمیم کرنے کی جو پاورز ہے وہ لمیٹڈ ہے. یہ لمٹس کیا ہیں, اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی. ٹھیک ہے. اور اس ججمنٹ میں 900 پیجز پر ہے. اگر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لمٹس کیا ہے وہ میں نے نہیں پڑھا, لیکن میں اس کی موٹے موٹے پوائنٹس پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. سن لیں. ٹھیک ہے. 9 ججوں نے یہ کہا. 4 جج تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم ڈس ایگری کرتے ہیں, پارلیمنٹ کی پاورز ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن پر کوئی لمٹ نہیں ہونا چاہیے, لامحدود. ٹھیک ہے. ایک جج صاحب جنہوں نے ان کے موقف کو بیان کیا تحریری فارم میں, وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل, مطلب سب سے اوپر اللہ, آل سیورنٹی بلانگس ٹو اللہ. ٹھیک ہے. لیکن اٹ از فار, میں انگریزی میں پڑھوں گا کیونکہ میں اس میں کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا اپنے جاہلانہ ترجمان کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اٹ از فار دا چوزن ریپرزینٹیٹیوز یعنی پارلیمنٹ, اینڈ نو ون ایلس ٹو ایکٹ ان سچ میٹرز. جی. And the same applies to constitutional amendments. Why should the power not be exercisable by such representatives in their collective wisdom? And why should its exercise be at the mercy of the collective wisdom of unelected judges? وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف منتخب نمائندوں کا حق ہے. بالکل. وہ آئینی ترامیم اپنی ثوابدید اور عقل کے حساب سے کیوں نہیں کر سکتے, اور یہ کام ان الیکٹڈ جو ادارہ ہے مثلا جیسے سپریم کورٹ ہے اس پہ کیوں چھوڑا جائے. بالکل. اچھا مزید سنیے. The decisions of elected representatives have been wrong and sometimes have brought us close to disaster. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. Is the record of the judiciary that much better? ابھی ہم نے اس ریکارڈ پہ پارلیمنٹ کے فیصلے تباہکن بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کیا جوڈیشری کا ریکارڈ بھی بالکل بہتر ہے؟ بالکل. The elected representatives at least need to have their mandate renewed periodically. نا پورا سن لیں, اب آخری سینٹنس ہے. What about judges who are the least accountable branch? And in Pakistan in particular are
a closed brotherhood. ہاں اچھا یہ کون سے آپ منتخب نمائندے جو ہیں وہ تو ہر 5 سال بعد دوبارہ مینڈیٹ لینے جاتے ہیں، لیکن جو ججز ہیں وہ سب سے کم جواب دہ ہیں کسی بھی ادارے کو، اور ایک برادر ججز جو ہیں ان کا ایک وہ ہے. اچھا یہ جج صاحب کون تھے جن کی یہ رائے ہے؟ جی جسٹس ثاقب نثار. اچھا ہاں ٹھیک ہے. Who is now the Chief Justice. لیکن اب یہ 13 ججوں کے فیصلے کے بعد آج جو فیصلہ آیا ہے تو obviously چیزیں چینج ہوئی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کس چیز میں پارلیمان نہیں کر سکتی ترمیم جس کا تعلق پرائمری رائٹس کے ساتھ ہو، جو کہ آئین میں ڈیفائن فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ. لیکن آج جو آرٹیکل 17 کے بارے میں لکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آرٹیکل 17 کا جو رائٹ ٹو فارم ایسوسیشن یا پولیٹیکل پارٹی ہے وہ آج سے کنڈیشنل ہو گیا ہے ایز ٹو سبجیکٹ آف پبلک موریلٹی. ہاں ٹھیک ہے. بیسکلی یار نچوڑ یہ ہے، کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ بناتی ہے، اس کو امینڈ کچھ حدود میں پارلیمنٹ ہی کرے گی، لیکن وہ حدود کیا ہے اور کانسٹیٹیوشن کیا کہتی ہے وہ سپریم کورٹ تعین کرے گی، اس کا فیصلہ دی گارڈین آف دی کانسٹیٹیوشن. اچھا لیکن اس میں ایک پازیٹیو بات یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی دنگل ہو رہا ہے اس وقت عدالتی یا سیاسی، وہ ود ان دا سسٹم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اب تک ہو رہا ہے. یہ پرسیپشن ابھی تک قائم ہے کہ ود ان دا سسٹم جو ہے وہ ملاکڑا ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ ایک خاص حد سے زیادہ تصادم ڈائریکٹ کلیوژن ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی آربیٹریٹر کے طور پہ تیسرا امپائر جو ہے اس کے پاس دونوں کو جانا پڑے گا. اس بچنا چاہیے بالکل اگر اس سسٹم کو بچانا ہے. بالکل. اور میرا خیال ہے کہ اسی امپائر اینڈ میں وکٹیں لے کے بھاگ جاتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. یہ دونوں کو دھیان رکھنا چاہیے. ہاں جب بلہ میرا اور گیند میری تو پھر آپ دشمن مرے تھے. ہاں خوشی نہ کریے. تو بہرحال یہ ہے، فی الحال اجازت لے لیتے ہیں، کل پھر حاضر ہوں گے اسی طرح اسی موضوع کے ساتھ تقریباً. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.